नाज़रीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एजुकेट करते हैं, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इत्तला दें और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हम इस कोविड का मुकाबला कर रहे हैं और किस तरह से इसको हराने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ एपिसोड्स में मुख्तलिफ शख्सियात से आपको मिलवाया हमने और आज भी एक मुख्तलिफ शख्सियात को हमने स्टूडियो में दावत दी है। इनका ताल्लुक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है। जी हाँ, ये डायरेक्टर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर के, जनाब काजी सरवर साहब। काजी साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। काजी साहब, 23 मार्च को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोविड। तब कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे रूरल डेवलपमेंट के चल रहे थे जिन्हें रोकना पड़ा और उन प्रोजेक्ट को कैसे हमने आगे बढ़ाया? जी, आपको पता ही है कि हमारा जो एरिया है, रूरल एरिया है, और पॉपुलेशन इसी रूरल एरिया में जब लगभग 70% प्लस है, तो जो रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे काम हैं, पब्लिक डिमांड जो होती हैं गाँवों की, वही काम रूरल एरियाज़ में करते आए हैं, कर रहे हैं। और MG नरेगा के तहत खुसूसी हिदायत है उसमें कि वो काम उठाने चाहिए रूरल एरियाज़ में जिनसे उनकी रोज़गार का वसीला बन जाए। वो वैसे काम कि हाँ, एक तो वो मजदूरी उनको मिले और दूसरा कि रोज़गार का वसीला भी उनको मिले। कि हो सकता है फार्म लैंड है किसी को, एग्रीकल्चर रिलेटेड वहाँ पे वो काम उठाएं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर करना, या वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट करना, वेस्ट लैंड उसको डेवलप करना है कि ताकि वो फर्टाइल बने और पैदावार के मुताबिक उसकी जो सॉइल है, सॉइल कंटेंट हो वो उसके मुताबिक हो, वो उसके मुताबिक बने। ऐसे ही है इंडिविजुअल बेसिस पे, सपोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंडिविजुअल हाउस यूनिट जो बन रहे हैं उनको भी अंडर MG नरेगा हम 95 डेज 95 दिन का वहाँ उनका लेबर देते हैं, वागुजार करते हैं अंडर दिस MG नरेगा। तो ऐसे ही रिलेटेड काम जो हम कह रहे हैं, देज आर मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड, लैंड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, जिससे वो जो लोगों को फ़ायदा मिले अपनी लाइवलीहुड बेस इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्रीज करने के लिए। ऐसे हमारे पास जो आप कह रहे हैं मार्च के एंड में लगभग 25,000 के करीब हमारे काम थे ऐसे ही जो मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड, या इवन लिंक रोड्स भी हैं उसमें। वो टोटल टीम में ये 25,000 के लगभग थे। तो ये सारे 25,000 में हमने लगभग 3,000 के करीब उस टाइम कंप्लीट किए थे। तो ऑलमोस्ट 22,000 काम जो है वो ऑनगोइंग रह गए। तो लॉकडाउन की वजह से आपको फिर पता ही है कि लोगों की जो लाइवलीहुड बेस है वो बहुत कम है, सारे अमीर नहीं हैं, बहुत सारे मतलब बहुत गरीब हैं। तो इसी के एक तो उनको हम MG नरेगा में वागुजार वेज करते हैं, जो वो काम करते हैं 100 दिन का काम फॉर फैमिली को जो मिलता है। और उसके बावजूद जब उनका अपना सीजन होता है कल्टीवेशन का, हार्वेस्टिंग हो या सोइंग का सीजन हो, तो उस टाइम वो उसमें MG नरेगा के काम में ज़्यादा हिस्सा नहीं देते हैं, तो अपने ही फार्मिंग में वो उस टाइम बिजी रहते हैं। तो उसके बगैर मतलब टोटल एक कैलेंडर ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर वी कैन से 100 दिन का उनको फैमिली को रोजगार मिलता है। यही 25,000 काम में से 2,000 हो गए, तो 23,000 जो हैं लगभग वो ऑनगोइंग रहे। तो अब तो इनका जो वसाइल थे वो कुछ नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मतलब फूड पैकेट्स इनको दिए या कुछ और वसाइल, दाल के पैकेट, बाकी चीज वागुजार किए थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें नॉट ओनली थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू PRI जो है एक्चुअली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास सरपंच है, पंच है, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आ गई थी कि 1-2 कमिटीज बने, एक पंचायत लेवल पे, दूसरा एट द ब्लॉक लेवल, अवेयरनेस कमिटीज बने जो लोगों को अवेयर करे रिगार्डिंग एक तो कोविड के रिलेटेड कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसमें से आपका पहले ही आ गया कि आप ये सोशल डिस्टेंस या हम कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे, एक तो वो, दूसरा कि सोप का यूज़, रेगुलर सोप का यूज़ हो, अगर सैनिटाइजर नहीं मिले हैं तो कम से कम गाँव में तो कम से कम सोप का यूज़ हो, और उसके अलावा अपनी जो गैप्स डिस्टेंसिंग रखी है, अगर है तो कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस रखे।
یہ ہدایت ہے ان کو کم سے کم، یا آروگیہ سیتو جو اپلیکیشنز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر دیجیے، کیونکہ آپ کے آج کے زمانے میں ہر کسی کے پاس اگر کتنا ہی غریب ہو تو اسمارٹ فون تو ہے، تو وہ کر دیجئے. تو اس بارے میں اویئر جو ہے وہ فیلڈ سٹاف نے ہم کو دیا ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آلسو اینڈ ود دی پنچایتی راج انسٹیٹیوشن، جو میں کہہ رہا ہوں سرپنچ پنچ کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر وہی لوگ ان کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں ان کے پاس، کیونکہ اپنے ہی لوکل کے ہیں، سرپنچ ان کا لوکل ہی ہوتا ہے یا پنچ، تو جو وہ اویئرنیس ان کو دے زیادہ مفید ہوتی ہے، کیونکہ وہی زیادہ امپریس ان کو کرتی ہے. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ امپلیمنٹیشن میں ہم کو فائدہ دے. جی جو آپ نے بات کی 100 دن کی ان کو جو مزدوری ملتی ہے، 100 دن کا کام ملتا ہے پر ایئر، یہ جو لیبررز ہیں ان کو کیسے آپ تعینات کرتے ہیں یا ان کو کیسے آپ چوز کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی پروسیجر فالو کیا جاتا ہے؟ جی ایز پر دی ایم جی نریگا ایکٹ کے تحت ہی ہم کو جو پہلے ہی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے جاب کارڈ کے لیے. جی ایک فیملی جو بھی 18 سال سے ایڈلٹ جو ہو، 18 پلس جو ہو، وہ اس کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے پنچایت میں. اپنی پنچایت میں پنچایت پاسبل نہیں ہے تو بی ڈی او صاحب کے پاس بھی جا سکتا ہے، یا پنچایت سیکرٹری کے پاس، یا اپنے سرپنچ کے پاس. تو وہاں پہ وہ دائر کر سکتا ہے اپلیکیشن کہ مجھے انرول کر دیجئے اس میں، آپ میں کام کرنا چاہتا ہوں، یا میری فیملی ممبرس میں سے کام کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر 7 فیملی ممبر سے 2 ہی کام کرنا چاہتے ہیں ایڈلٹ، تو ان کے فوٹوگرافس، ان کا نام شام اس میں لکھا جاتا ہے، تو ان کو ہم پہ 7 ڈیز وہ پھر جاب کارڈ ان کو ملتا ہے. پھر کام کے لیے ان کو ایک اور اپلیکیشن دیتی ہے کہ وہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں، تو ان کو کام پہ لگا دیجئے. تو اس میں ہم ود ان دیٹ ٹائم ان کو ہم پھر ود ان 14 ڈیز وہ کام پہ لگاتے ہیں ود ان فورٹ نائٹ. یہ جو کارڈز بنانے کا پروسیس ہے، یہ ایک انسان کے لیے، ایک عام جو رورل ایریاز میں رہتے لوگ ہیں ان کے پاس اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی، تو وہ کیسے اس کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، اور اس میں ایج کیا ہونی چاہیے؟ میں نے پہلے ہی بتایا ایڈلٹ 18 سال سے اوپر کی ایج. اپر لمٹ کیا ہے؟ اپر لمٹ کوئی نہیں ہے. اچھا، اپر لمٹ نو اپر لمٹ. فزیکل جو کرنا نا اٹ از اپ ٹو دی اپلیکنٹ، جو کام کرنا چاہتا ہے. یس. تو اس کے حساب سے اس کو وہی میں نے کہا کہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہاں پہ پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، ان کو اس ٹائم ڈیفیکلٹی کم سے کم ویڈیو کے پاس ہی جانا پڑتا تھا. اب پنچایت ان پلیس ہیں، میگزیمم پلیس ہیں پنچایت، تو ان کو پنچایت کے پاس، پنچایت سیکرٹری کے پاس اپلیکیشن صرف دینی ہے. تو اس کے بعد وہ پروسیس کرتا ہے، تو اس کو اور کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوکلٹی میں ہے، اپنی ہی پنچایت میں ہے، ود ان دیٹ ولیج، تو وہاں پہ وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اگر ان کیس آف ہو سکتا ہے کبھی کچھ ڈیفیکلٹی ہو، میں نے وہی کہا عرض کیا کہ وہ ویڈیو صاحب کے پاس پھر وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ، جو اپنا ویڈیو اس کو آتا ہو جوریسڈکشن میں. ایم جی نریگا کے ساتھ میں ایک اور اسکیم ہمیں سننے کو ملتی ہے، پی ایم اے وائی، پردھان منتری آواس یوجنا. اس کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے اور اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے؟ یہی ہے. اس سے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آئیڈیا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اندرا آواس یوجنا تھی، 96 سے ہو گئی تھی. اس سے پہلے ان ریلیشن شپ ود ادر اسکیمز میں ان کو پروویژن ہوتا تھا ہاؤسنگ کے لیے بھی، مگر ایکسکلوزولی اندرا آواس یوجنا 96 میں سٹارٹ ہو گئی. تو اپ ٹو 2014 انفیکٹ اپ ٹو 2016 تو لیجسلیشن پھر پاس ہو گئی. تو اس میں ریکرچنڈ کیا اس کو نام پھر پردھان منتری آواس یوجنا 2016 سے اس کا ایک تو مطلب اس میں کیا بینیفٹ آ گیا، مطلب پہلے 75,000 ہی تھے اندرا آواس یوجنا میں، اس کو ممی کی چھٹی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. 75,000 ہی تھے اندرا آواس یوجنا میں. اس کو انکریز کر کے انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو 1,30,000 کر دیا. تو وہ بھی مگر ان کو دینا پڑتا ہے ان انسٹالمنٹس. سپوز پہلے دیتے ہیں 50,000 فرسٹ انسٹالمنٹ، کم سے کم وہ شروع کرے گا، پلنتھ لیول تک جائے. تو اس کے بعد وہ جب آئے اس کا جیو ٹیگ ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، کیونکہ سارا ہمارا آج کا آن لائن ہے. ایم جی نریگا ہو یا پی ایم اے وائی ہو، پیمنٹ بھی ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جاتی ہے. تو اس کو جیو ٹیگ کرتے ہیں، اس کا فوٹوگراف اٹھتا ہے. تو جب وہ ہماری ریکارڈ میں آتا ہے ہاں جی واقعی اس نے اتنا کام کیا ہے، تو
then second installment is given to him. वो भी ऑनलाइन जाता है 50,000. तो थर्ड उसको जाता है 30,000. इन दी मीनवाइल जो ये काम करता है 95 डेज लेबर हम एमजी नरेगा में इसको देते हैं जी. तो उसमें भी जितना काम किया होगा पीस मील्स वो भी टाइम टू टाइम उसको वो रिलीज होते हैं अंडर द एमजी नरेगा लेबर रेट जो है उसके हिसाब से. तो एक तो ये, और एसबीएम के तहत उनको एक टॉयलेट फैसिलिटी 12,000 का मिलता है, वो भी खुद बनाना होता है, तो 12,000 उसमें भी उसको मिलता है. तो इन टोटलिटी हम कहेंगे 1,60,000 उसको मिलता है बेनिफिशियरी को अपना हाउस बनाने के लिए. हालांकि ये हाउस हम देते हैं जो जिनके कच्चे हों जी, और जो टोटली हाउसलेस हों उनको जी. तो इसमें हमने लगभग अभी तक 7,500 पिछले साल दिए, तो लगभग 5,000 के करीब अब कंप्लीट भी हैं. तो ये दिया था हमने एज पर द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जी, हो गई थी 2011 में. उसके मुताबिक वहां पे उन्होंने जो डिक्लेयर किए थे हाउसलेस जो हैं उस सर्वे में, उसी सर्वे के मुताबिक उसमें फिर जो पंचायत कंसर्न है वो उनको एक परमानेंट वेट लिस्ट बनता है एज पर द प्रायोरिटी कि ज्यादा गरीब कौन है, ज्यादा हकदार जो सब हाउसलेस है. सपोज कोई किसी के पास कच्चा है पर कोई है जो टोटली नहीं है, तो प्रायोरिटी उसको जाती है पहले. तो वो भी डिसाइड मगर करना होता है पंचायत को ही कि उनका बेस्ट विजडम है उनके पास है जिसको पहले दे. उसके हिसाब से ही वो ग्राम सभा में वो प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, उसी के हिसाब से वही लिस्ट हमारा परमानेंट वेट लिस्ट बनता है, उसी के हिसाब से हम उठाते हैं जी. इस कोविड के दौरान जिनके काम शुरू हो चुके थे, घर जिनके बन रहे थे या आगाज हो चुका था, पहला इंस्टॉलमेंट किया था, फिर अचानक कोरोना आ गया, कोरोना के मार्च में आने के बाद काम सब रुक गए, उन लोगों को आपने कैसे फैसिलिटेट किया? देखिए उस टाइम उनके पास थोड़े से पेंडेंसी जो थी वो हमने उनको दे, जो पैसा उनको हमारे पास था जी, जो उन्होंने वर्क डन किया था वो पैसा हमने उनको रिलीज कर दिया, जो भी वेज उनका था वो हमने रिलीज कर दिया. तो एक तो वो फेज किया. दूसरे में अब जो रिसेंटली हिदायत आ गई हैं, लगभग 1 महीने पहले हिदायत आ गई कि इनको आप कर दीजिए आप उनकी नरेगा के, क्योंकि जो लेबर हैं उनको हम ऐसे ही बिठा के नहीं रह सकते हैं बेचारों की, इनकी लाइवलीहुड इनका मतलब वसाइल तो यही है. तो इनके लिए आप एमजी नरेगा जो वर्क्स हैं तो प्रायोरिटी दोज वर्क्स वही मैंने कहा जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वाले जी, जो इरिगेशन रिलेटेड हों, लैंड डेवलपमेंट रिलेटेड हों, उसमें प्रायोरिटी हो, वही काम ज्यादातर उठाएं पहले, जिससे उनको लाइवलीहुड बेस और अपना जो फार्मिंग का है वो भी उसमें वो इम्प्रूव हो जाए उनकी. सपोज इरिगेशन फैसिलिटी वही काम है जो हम पीछे बात कर पिछले रहे भी थे जहाँ के हुए हैं जी, जिस पंचायत में वो काम कंप्लीट हो गए थे वहां पे नहीं थे, तो नया उनका तो नया प्लान अप्रूव हो गया, तो उसमें उन्होंने वो नए काम उठाए थे जी. जिनके पुराने काम थे ऑनगोइंग उन्होंने वो रिज्यूम किए जी. जो बाकी में जहाँ पे किसी पंचायत में अगर कोई काम नहीं था, पुराना सारी कंप्लीट हो गए थे जी, तो उनको नए काम उठाए. तो उसमें भी खुसूसन डायरेक्शन आ गई कि एटलीस्ट जो हमारे पास 2182 पंचायत से कि एक काम कम से कम नया शुरू होना जाए. तो उसमें काम चल रहा है. अभी तक हमने रिसेंटली अब लगभग 60% के पंचायत में भी काम शुरू हो रहा है. और आपको पता है हमारे पास 161 पंचायतें हैं ऐसी हैं जहाँ पे रेड जोन डिक्लेयर किए गए हैं. तो वहाँ पे हिदायत है खुसूसी कि वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो ग्रीन डिक्लेयर हो जाए जी, उसमें हिदायत आ जाए. तो नोटिफिकेशन निकलेगी उसमें, तो वहाँ भी हम फिर रिज्यूम कर सकते हैं काम. या इन दी मीनवाइल अगर जैसे जहाँ काम चलता है वो डिक्लेयर हो जाए रेड, तो वहाँ काम स्टॉप करना है. अच्छा, इसका मतलब जहां काम चल रहा है अगर वो रेड में डिक्लेयर हो गया तो वहां काम रुक जाएगा, और जो रेड में है अगर वहां ग्रीन जोन क्लियर हो जाता है तो वहां पर काम शुरू हो सकते हैं. जी. ये जो आपने नरेगा की बात की, एमजी नरेगा की बात की, इसमें जो काम अभी शुरू हुए हैं, आपने बात की थी कि सड़कों का भी काम शुरू हुआ जी. अभी जो सड़कें बन रही हैं, कल्वर्ट्स हैं, कितनी तकरीबन सड़कें हैं, क्योंकि शहरों गांव सड़कों का हाल बहुत बुरा है. तो आपकी तकरीबन कोई आइडिया है आपके पास? देखिए ये बड़े मेजर रोड्स तो R&B डिपार्टमेंट ये तो है, छोटे रोड इंटीरियर लिंक रोड्स हैं जी. इस सड़कों में हम आते हैं, लिंक रोड्स में लेन्स भी आते हैं, लेन्स बाय लेन्स हैं वो भी आते हैं. तो लगभग हमने देखने में आया लगभग मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां वो भी आते हैं. तो लगभग हमने देखने में आया लगभग 60%
کے کام یوزلی ہوتے ہیں جو یوزلی پنچایت ریکمینڈ کرتی ہے جی سڑکوں کے لیے جی مگر جو ہمارا جو نام ہے یوزلی وہ ہے کہ 60% آپ دے دو نیچرل ریسورس مینجمنٹ ٹائپ کے کام جہاں سے آپ کا روزگار زیادہ مل جائے مگر سڑکیں بھی اسینشل ہیں تو لگ بھگ ہمارے پاس لگ بھگ 8,000 کے قریب لگ بھگ لینز یا انکلوڈنگ جو سڑکیں ہیں وہ بنی ہیں پچھلے سال جو اس میں سے آن گوئنگ بھی لگ بھگ 7,000 کے قریب ہیں جی بائی لینز بھی تو ایسی وہ تو ضروری ہے کیونکہ دیکھیے نا سڑکیں جب تک نہ ہو کسی کے فیلڈ میں جانا ہے جی وہاں کے اپروچ ان کو پورا وہاں سے جو پروڈیوس ہوتا تھا وہ کندھوں پہ لانا ہوتا تھا بالکل تو اب جب وہاں پہ ٹریکٹر کم سے کم ٹریکٹر روڈ وہاں تک بنے تو وہاں پہ ان کا جو پروڈیوس ہے وہ ایزیلی مارکیٹ تک پہنچ جا سکتا ہے یا ان کے گھر تک پہنچ جا سکے گا یا سیم از دا کیس ود جو فارمز ہیں یا آرچرڈس ہیں وہاں بھی ہم نے بہت سارے سڑکیں بنائی ہیں جہاں پہ نہیں تھا اپروچ نہیں تھا جی تو اس کے ریسنٹ ایک تو ارتھ کٹنگ ان کو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹوٹلی پہلے نہیں تھی سڑک جی تو وہ میجر پارٹ ہے وہ سارا ہوتا ہے کہ لگ بھگ ارتھ کٹنگ ہے دیٹ از لیبر اورینٹڈ 100%. جی اس میں تو ایک تو مزدوری بھی ان کو ملتی ہے اور سڑک بھی ان کی بن جاتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتے ہیں WABM ڈالتے ہیں اس میں ہم باقی جو اور جو بڑی سڑکیں جو بنتی ہیں پھر ہم وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں R&D کو ہاں کیونکہ اس میں سے زیادہ جو مٹیریل کمپوننٹ بننا ہے پھر وہ میکڈمائز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم وہ ٹرانسفر کرتے ہیں PWD R&D ڈپارٹمنٹ کو روڈس. جو آپ نے بات کی کہ ابھی جیسے جی نریگا کے کام شروع ہو گئے ہیں لیبررز کو کام مل رہا ہے ان کی زندگیوں میں ایک نئی بہار آئی ہے لیکن نئی بہار کے ساتھ ساتھ انہیں کووڈ میں کام کرنا ہے تو ان کی سیفٹی کے حوالے سے کیا دیکھیں نا وہی ہے نا جو انسٹرکشن اس میں SOP جو ہو گئے ایشوز ہو گئے ہیں کہ پہلے بھی جب یہ کام کے لیے نکلے تو ماسک پہن کے نکلے ایک تو یہ ہے اور جو ڈسٹینسنگ ہے کام کرنے کے دوران بھی اگر کوئی کل وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کل بنا رہے ہیں تو وہاں پہ کم سے کم 2 میٹر کی ڈفرینس ہونی چاہیے وہ ہم انشور کرتے ہیں میں بھی فیلڈ وزٹ میں نے بھی کیا ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں جو ڈائریکشنز دی تھی کیونکہ ہمارا فیلڈ ورکر بھی ان کے پاس ساتھ ہے وہ بھی ان کو ہدایت دیتا ہے کہ ایسے ایسے کریے یا پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز کے سرپنچ ان کے بھی ہدایت کے پر وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اس میں اور سوپ کا بھی سوپ یا سینیٹائزر ہم نے یہ بھی ہدایت دی ہے اور رکھا بھی ہے وہاں پہ ایٹ سائٹس کی سوپ سینیٹائزر ہونا چاہیے سائٹ پہ اور جو ماسکس کا ہم نے کہا ہے خصوصاً گورنمنٹ نے ہم کو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایکسکلوزلی دی ہدایت کی آپ کے تھرو یہ ماسک ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے تمام لوگوں کو جو بھی ہو مطلب رورل میں جو پرائرٹی ہاؤس ہولڈس ہوں نان پرائرٹی ہاؤس ہولڈس ہو تو لگ بھگ 65 لاکھ کے قریب اس میں پرائرٹی میں چارج 45 لاکھ آتے ہیں تو باقی 20 لاکھ تو لگ بھگ 65 لاکھ ماسکس ایٹ دا ریٹ آف انہوں نے اس میں 20 روپے کا اپر لمٹ رکھا اٹ شوڈ بی کاٹن ماسک ریوزیبل واش کر سکتے ہیں پھر یوز کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ مطلب ہم نے ایک مگر ہدایت ہے کہ کم سے کم 2 ہونی چاہیے ہر کسی بندے کے پاس تاکہ وہ ایک تو دو لے تب تک وہ دوسری پھر استعمال کرنے تو اس میں بھی ہم نے پیش رفت جو کی ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک پہلے سلو تھا اب ہم نے لگ بھگ اس ٹائم 55 لاکھ کے قریب ہم نے ابھی تک اباؤٹ آف 65 لاکھ 55 کے لاکھ پریپیئرڈ ماسک پریپیئرڈ اور اس میں 48 لاکھ کے ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی ابھی کیے باقی بھی کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹ. تو اس میں کیا اچھی بات ہے کہ جو ماسکس کا بنانا اس میں گورنمنٹ نے بھی دیا کہ ہمارے پاس انڈر نیشنل رورل لائیولیہڈ مشن ہمارے پاس سیلف ہیلپ گروپس آلریڈی ان پلیس ہیں تو وہ جو ٹیلرنگ سے وابستہ تھے تو ہم نے یہ انہیں کو دے دیا انٹرسٹ کیا باقیوں کو بھی دیا کیونکہ اٹ واز ناٹ پاسبل کہ انہیں کو دے دیے ہم نے 650 گروپس یہاں پہ ہمارے کشمیر ویلی میں تو ایک تو ان کو دے دیے ہم نے یہ آرڈرز دے دیے. اس میں سے کچھ گروپ کی کریڈیبلٹی بھی مطلب اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم خود بنا سکتے ہیں آپ پھر ہم کو پیسہ دے دیجیے کیونکہ وہ آلریڈی لنکڈ ہے بینک کے ساتھ تو ان کی فائنینشیل کنڈیشن کمپلیٹلی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ہم بنا سکتے ہیں اب ہم کو بعد میں پیسہ دیجیے. اور دوسرے گروپس ایسے ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں تھے تو ان کو ہم نے کپڑا ہی دیا کہ وہ پھر ان کو صرف سلائی کرنی تھی. تو ایسے بھی گروپس ہیں جن کو ہم نے یہیں سے واگزار کیا کپڑا تو ایسے بھی گروپ جنہوں نے وہاں کی ٹوٹلی کپڑا خود لایا خود بنایا اس کے حساب سے. تو ٹوٹلی ایک تو یہ ہم نے کیا وابستہ اور وومن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بھی جو سیلف ہیلپ گروپس ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں کہا کہ ان کے بھی انکارپوریٹ کر دیے اس میں سے ہم نے. اور اس کے باوجود KVIB کے کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کے بھی ان کو بھی آرڈرس ملے یا اس کے باوجود بھی جو لوکل ٹیلرس یا بوٹیک شاپس ہیں ان کو بھی ہم نے آرڈرس پلیس کیے لوکلی کیے آپ یہ ماسک بنائیے آن وار فوٹنگ بیسس پہ. تو
تو اسی ٹائم لمٹ، ورنہ اتنا بڑا مطلب ایک آرڈر 65 لاکھ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم وہ کمپلیٹ کرنا مشکل. کیا یہ ماسک کا آرڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ یس، یہ آرڈرز جا چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ آرڈرز جانے باقی ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے لوکلی کوئی ابھی کرنا ہو، مگر ایز پر جو میری ابھی تک جو ذہنیات میں جنہوں نے کیا ہے مجھے فیلڈ سٹاف نے، تو آلموسٹ یہ ہو گیا ہے، صرف ابھی بنانے ہیں باقی جو وہ بنا رہے ہیں ابھی. تو باقی میں نے جو کہا آپ کو کہ 65 میں سے ہم نے ابھی تک 48 لاکھ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. ہاں، تو آلموسٹ مطلب 10 لاکھ کے ٹوٹل بنانے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. اٹ از ناٹ اے بگ جاب ناؤ. بگ ڈیل ناؤ. جی، ماضی میں ہم حال کی بات نہیں کریں گے، ماضی کی بات کریں گے. تو ماضی میں مزدور لوگ شکایت کرتے تھے کہ ہماری پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہیں. آج کل پیمنٹس کا کیا حال ہے؟ کیونکہ آج لوگ جس وبا سے گزر رہے ہیں ان کو پیسہ تو چاہیے. جی کیسے اس کو مینج کریں؟ دیکھیں نا، ایکچولی یہ ہے لیبر بجٹ اس میں بنانی پڑتی ہے. جی، سپوز ہمارے مین ڈیز کتنے ہیں، ہم کو کتنے کرنے ہیں. 1,48,00,000 سپوز ہمارا ٹارگیٹ اس سال کا ہے. جی، 19-20 کا 1,48,00,000 مین ڈیز ہم نے کو جنریٹ کرنے ہیں. دس از دا ٹارگیٹ، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے. ہو سکتا ہے اس میں اگر ہم کو زیادہ بھی ہم نے آ گئی وہاں سے ڈیمانڈ، جی، تو یہ ریوائز بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہم کو کرنا ہے. انجینئرنگ کا ایک ماس ڈیمانڈ ڈریون اسکیم ہے. تو اس میں جو پیسہ ہے، پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا ریلیز کرتی ہے جی، ایز پر دس لیبر بجٹ. اس کے حساب سے ڈیمانڈ بھی یہاں سے جاتی ہے. جی، آفٹر 7 days اس میں باضابطہ ماسٹر شیٹ بنتا ہے. اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کتنا پیسہ ہم کو بن گیا. جی، ایکچولی ہمارے پاس اویلیبل بھی ہوتا ہے پیسہ، جتنا اویلیبل ہوتا ہے اتنا ریلیز کرتے ہیں. جی، اب ہو سکتا ہے کیونکہ پروسیجر میں ہم نے یہاں پہ کیا کہ اتنا ہم کو فردر ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے کیونکہ آفیشیل پروسیجرز ہوتے ہیں. تو باقی وہی ڈیلے ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے آفیشیل پروسیجر میں کہ کتنا اوور ہم کو چاہیے. باقی ان ایڈوانس ایز پر دا لیبر بجٹ اس کے حساب سے منتھ وائز ہم کو پیسہ اس میں کم سے کم میٹیریل کا تو رہتا ہے، مگر لیبر کا یہ انسٹنٹلی کم سے دیتے ہیں ہم کو. لیبر کی کم سے کم ان کو امیڈیٹ وہاں پہ اکاؤنٹس میں وہ ڈپازٹ ہو جائے جنہوں نے لیبر کی ہے. جی، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کارڈ ہولڈرز ہیں جن کو کام ملتا ہے. جو کارڈ ہولڈرز نہیں ہیں، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں، کیا ان کے لیے کوئی پروویژن ہے؟ ان کو وہی رجسٹر کرنا ہے پہلے. اٹ از نو بگ ڈیل. 15 دن ان کو کارڈ اجرا ہو جائے گا. دے ہیو جسٹ ٹو اپلائی کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. جو اس کوڈ کی وجہ سے بھی جتنے بھی ہماری مائگریشنز ہو گئے تھے، لیبرس ہو گئے تھے، بتاؤں آپ کو، تو وہ واپس آ گئی اپنے گھروں کو. جی، یوزولی سٹیز میں جو کام کرتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں رہا ہے، تو اس میں ہم نے خصوصی ہدایت دی ہیں کہ اس کے لیے ان کو اجرا آپ کر دیجئے جاب کارڈز، کم سے کم کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں وہ کام کریں وہاں پہ. تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ کو ان کو صرف اپلائی کرنا ہے. اس کے وجہ سے ہم نے ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. ڈیل کہ آپ کو ان کو صرف اپلائی کرنا ہے. اس کے وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ ان کو بھی اویئرنیس دیجیے. جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں وہ ان کو وہاں پہ یا پنچایت کے تھرو بھی ان کو اویئر کر لے کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کر لے کہ ان کو جاب کارڈز ایشو ہو جائیں. ابھی تقریباً کتنے جاب کارڈز ہولڈرز ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جاب کارڈ ہولڈرز اس ٹائم جو ایکٹیو ہیں وہ 4.5 لاکھ ہیں. 5.5 لاکھ کے قریب ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، مگر جو ایکٹیو جو ہیں وہ 4.5 لاکھ کے ہیں ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں. دیکھیں رجسٹرڈ ہیں 5.5 لاکھ، لیکن مگر جو کام کے لیے جاتے ہیں، ہاں کوئی آتا ہے کبھی کوئی اور آتا ہے کسی وجہ سے. ایوریج ہاں اٹ از ایوریج 4.5 لاکھ ہمارے پاس اس ٹائم جاب کارڈ ہولڈرز جو کام کر رہے ہیں. کیا یہ 4.5 لاکھ لیبررز کافی ہوتے ہیں ہمارے تمام کاموں کے لیے، یا ہمیں پھر؟ ہاں جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کام کی وہ اتنے کرتے ہیں. جی، یہ ایک پروجیکٹ بنتا ہے ایڈوانس میں، ہمارا اپروو پلان ہوتا ہے. جی، یوزولی ہمارا کمپریہنسو 5 ایئر پلان بنتا ہے، مگر پھر ایئر وائز ایز ان دی گرام سبھا جو ہم کہیں گے دہ مجلس میں، وہاں پہ یہ پرائرٹیز فکس کرتے ہیں کہ کون کون سے کام ان کو اٹھانے ہیں. جی، گاؤں کو اٹ از ناٹ اپ ٹو دی سرپنچ کے خود کے وہ ڈیسائیڈ کرے. جی، مگر یہ اسمبلی میں پیپل کی اسمبلی جس کو ہم دہ مجلس کہتے ہیں، جو اڈلٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ووٹرز میں کہوں، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی پرائرٹیز ان کو فکس کرنے ہیں. تو اس کے حساب سے جو لیبر اگر ان کو ہو سکتا ہے کم پڑے کہیں
جی تو اس میں پروویژن کے 5 کلومیٹرز کے اندر ہم دوسرے گاؤں میں بھی وہاں کے ان کو لیبر اس میں دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنے لوکل ہی اگر ان کو کم پڑتا ہے وہاں پہ لیبر ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے, تو دوسرے جو ایڈجسٹڈ پنچایت ہے وہاں سے لیبر ہم ان کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی لیبرر ہے مان لیجئے دلی کا یا کلکتہ کا, جس کا جاب کارڈ دلی میں بنا تھا یا کلکتہ میں بنا تھا, وہاں کے رورل ایریا کا, وہ آج کل یہاں کام کر رہا ہے, کیا اسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ نہیں, ایکچولی ہمارے ایز پر نہیں, ہمارا ہونا چاہیے اٹ شوڈ بی فرام لوکل پنچایت کا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی جہاں پہ لوکل ہو, کیونکہ رجسٹرڈ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے, وہ رجسٹرڈ وہاں بھی ہو, جی ہے نا. ڈپلیکیسی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آدھار جو لنکڈ ہے وہ ایک ہی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ دو جگہ یہ رجسٹرڈ نہیں کر سکتے, رجسٹرڈ ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. جی وہ مسئلہ ہے اس میں. آج کل ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں, جو ہمارے سرپنچ ہیں یا پنچ ہیں وہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کی مدد کر رہے ہیں کووڈ سے لڑنے میں؟ دیکھیے میں نے کہا ان کا بہت اچھا رول رہا ہے, خصوصاً میں کہوں کہ کپوارہ, بارہمولہ, کلگام, گاندربل سائڈ, وانڈی پورہ, مطلب آلموسٹ ہر کسی جہاں جہاں پہ پنچایت ہے ان کا بہت اچھا رول رہا. ایون آپ کو بتایا میر صاحب تھے, اقبال میر صاحب وہاں پہ بارہمولہ کے, فرام دا بارہمولہ سائڈ, انہوں نے انٹریکشن بھی کی تھی ہمارے پرائم منسٹر مودی جی کے ساتھ. تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, تو وہ اس کی ریکگنائز ہو گئی کہ اس نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا. اب اسی نے نہیں, مگر ہمارے پاس جو ہے میرے نوٹس میں ہے, ہمارے پاس 128 ٹائم بی ڈی سی پرسنز ہے آؤٹ آف 137 جو ہمارے پاس بلاکس ہیں, تو 9 ویکنٹ ہے ابھی. باقی 128 اس میں میرے خیال میں آؤٹ آف 120 کم سے کم ہمارے بہت ایکٹیو ہیں, جو اس میں اپنے سرپنچوں کے ساتھ, اپنے پنچوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کر رہے ہیں. اور اویئرنیس کی وجہ سے, جب ڈور ٹو ڈور ہم نے پہلے کیا تھا, انیشیٹو لیا تھا ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کیے تھے, ہمارے گورنر صاحب ایل جی صاحب نے بھی ہمارے پاس خصوصی ہدایت اس میں دیے تھے, پھر ایڈوائزر صاحب نے, ہماری سیکرٹری صاحبہ نے, اور ہمارے ڈاؤن بلو جو ہیں ہمارے اپنے ڈیوکام صاحب نے, انہوں نے بھی خصوصاً ہمارے پاس الگ سے اس میں ہدایت دیے تھے کہ ان کو آپ روپ ان کیجئے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز کے ممبرس کو. تو اس میں وہ انہوں نے باضابطہ اس میں ہمارے بہت مدد کی. میں کہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس کووڈ میں, اس مشکل حالات میں اویئرنیس میں خصوصی, یا ان ڈیلیورنگ کوموڈیٹیز, اس میں بھی انہوں نے کیا کہ اس میں بھی مدد کی کہ کوموڈیٹیز ان کو, رائس ہو, دال ہو, کچھ بھی ہو, یا ماسک ڈسٹریبیوشن ہو, اس میں انہوں نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کیا. اور اس میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پنچایت لیول کی کمیٹیز بھی بنی تھی, پنچایت لیول اویئرنیس کمیٹیز جو اس میں بنی تھی, یا بلاک لیول اویئرنیس کمیٹیز. تو اس میں ہمارے ممبرس, پنچایت سیکرٹری تو رہتا ہی ہے, اور سرپنچ ہیں اور پنچ ہیں, تو اپنے اپنے علاقے میں وہ اپنا جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے ان کو ڈور ٹو ڈور ان کو بتاتے تھے, سمجھاتے تھے کیا کیا اس میں کووڈ سے لڑنے کے لیے کیا کیا ہم کو پریکاشنز رکھنے کی ضرورت ہے. جی, آغاز میں ہم نے دیکھا جب کووڈ کا پھیلاؤ ہوا تو شہروں اور قصبوں میں لوگوں کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا, لیکن اب ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں کے لوگ بہت زیادہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اب آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کیا چیلنجز ہیں, کیسے نمٹ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس میں جو آپ ڈاکٹر صاحبان بھی کہتے ہیں, باقی بھی ایکسپرٹس بھی اس میں کہتے ہیں, یہ پتہ ہے کہ اس میں سوشل کنٹیکٹ ہے, اس سے ہی ہم کو احتیاط رہنی ہے سب سے زیادہ. جی, تو دیٹ از یہ وہی اویئرنیس ہم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کر دیجیے, کم سے کم 2 میٹر آپ اپنے دور ڈفرینس رکھ دیجیے. اور یہی ہے کہ جب آپ کو اگر کسی کو خدا نخواستہ بیمار ہو, زکام ہو, تو اس کو الوف رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ماسک, ماسک کے مطلب جیسے ٹوٹلٹی کی ماسک ایک رول بننا چاہیے کہ ہمارے ہر ماسک لگا کے رہنا چاہیے. الگ ہے اگر سپریٹلی ہے تو پھر الگ بات ہے, مگر جب ہجوم میں جائے, لوگوں میں جائے, زیادہ تر ہو, تو کم سے کم ماسک اور ڈسٹینس کو رکھنی ہے. پھر بھی ماسک تو اٹ شوڈ بی یونیورسل رول کہ ماسک آپ رکھ دیجیے. اور یہی کہ ہینڈ واشنگ آپ کر دیجیے. ہینڈ واشنگ کا سٹریس ہے کہ اگر سینیٹائزرز تو وہاں پہ لوگ یوز نہیں کر سکیں گے, کہ اتنی انکم نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے سینیٹائزرز سارے مہیا کر سکیں. تو ہم نے یہی بھی ہے کہ سوپ واشنگ زیادہ بیسٹ ہے, اور اس میں ہم نے طریقہ بھی دکھایا ہے. وہاں پہ بھی وہ اویئر کرتے ہیں, جو ہمارے آشا ورکرز ہیں وہ کرتے ہیں, یا آنگن واڑی کے ورکرز, یا ہمارے جو پنچایت سیکرٹریز ہیں, یا یہی پنچایتی راج انسٹیٹیوشن میں نے کہا نا, یہ دے گو ان ٹیم ورک کے حساب سے وہ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور, اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے آپ کو ہینڈ واشنگ بھی کرنی ہے اور ڈسٹینسنگ بھی کیسے رکھنی ہے سوشل. اور یہی بھی اتنا ہی نہیں کہ اگر وہ بیمار ہے علاقے میں بھی, اس کو اس کا کانٹیکٹ نمبر, کہ اس کو جو پرابلمٹک جو زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کینسر پیشنٹس ہیں یا پریگننٹ وومن ہیں,
تو ان کو باضابطہ تو آشا ورکرز کے ساتھ رہتا ہی ہے رول. تو مگر ان کیس آف ایمرجنسی یا ریڈ زون کے خصوصی ہدایت ہے, اس میں آلریڈی انچارج آفیسر رہتا ہی ہے اس ایریا میں, تو اس کی نوٹس میں یہ آتے ہیں تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو, ان کیس آف ایمرجنسی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ان کو یہ اویئرنیس یہ دی جاتی ہے ہر کسی گاؤں والے کے فرد کو. جی, جو آپ کے ابھی پنچ ہیں, سرپنچ ہیں, یا یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن کے ممبران ہیں, ان کی سیفٹی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی سیفٹی بھی یہی ہے نا, دیکھیے نا, جس کو پتہ چلا کہ وہ کچھ ہے, اس کو کھانسی ہے, کچھ ہے, تو اس کو ہم نے ہدایت بھی دی ہے کہ پہلے اس کو خود کی سیف گارڈنگ کرنی ہے, پھر سیف گارڈ کرنا ہے کہ خود وہ فٹ ہے, جی, پھر وہ اویئرنیس کرے, پھر وہ پہلے ماسک خود پہنے, پھر وہ دوسروں کو ترغیب دے اس کے بارے میں کہ آپ ماسک پہنیے. جی, یا ایسے ہی ہینڈ واشنگ کا بھی وہ خود بھی وہی پریکاشنز اس کو وہی رکھنی ہے جو وہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ ایک لا بننا چاہیے کہ بنا ماسک کے انسان نہ نکلے. جی جی جی. کیا آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو آپ کے لیبررز آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان پر ایسا کوئی لا تیار کیا, یا ان کو اس طرح کی کوئی بات سمجھائی؟ اسٹینڈنگ آپریشن پروسیجرز ہی ہیں ہمارے پاس اس ٹائم جو دیے ہیں ہدایت کہ آپ کر دیجئے کام, مگر ان کو مد نظر رکھیں. جی, جو دیز انسٹرکشن دیز شوڈ بی ایڈہر ٹو اسٹرکٹلی. جی, تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے پرووائڈ کیا, میں نے کہا نا کہ ورک سائٹس پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ فیسلٹیز آپ رکھ دیجیے. ایک تو سوپ کا بھی, واٹر شوڈ بی اویلیبل دیئر, جو واش ہینڈ واشنگ ریگولرلی کریں. اور یہی نہیں ہے کہ کھانا ان کا بھی ٹھیک ہو جو ہے وہ, مگر ہینڈ واشنگ کے بعد وہ کھائے, اچھے طریقے سے کھائے, کہ تاکہ ان کی جو فزیک ہے وہ بھی ٹھیک رہے. اس میں یہی ہے کہ ماسک تو ہم نے آلریڈی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں انسٹیڈ, اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہے کہ اندر نہ MG میں رہے گا. آپ جو بھی ہیں ورکرز ہیں, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کوئی خراب ہو اس کی ماسک کسی وجہ سے اویلیبل نہ ہو, تو آپ اس ورک سائٹس پلیسز پہ وہ ماسک کا پروویژن بھی رکھ دیجیے ایڈیشنل. سر آپ کو لگتا ہے ورک سائٹس پر اگر ہم دیکھیں, ورک سائٹس پر 2 میٹر کا ڈسٹینس مینیجبل ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ہے نا, مینیجبل؟ دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں روڈ بنانی ہے, جی, کوچا بنانی, اس میں 10 مزدور ہیں, ایک یہاں پہ رہیں گے, 2 مزدور ایک اینڈ پہ رہے گا, دوسرے اینڈ پہ, تیسرا بیچ میں کام سٹارٹ کرے گا. اس میں تو ہے, ہم نے دیکھا کیونکہ میں بھی گیا تو رکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں روڈ کنیکٹیوٹی ہے, اریگیشن کول ڈیولپ کرنی ہے, اس میں یہ اسپیسنگ ایزیلی پروویژن ہے کہ رکھ سکتے ہیں آرام سے. وہ ہم نے ان کو کہا کہ سپوز کل 10 میٹر کی بنانی ہے یا 50 میٹر کی بنانی, جی, نمبر 0 پہ ایک سٹارٹ کرے گا, چلو آپ کا کام ہے 0 to 10, دوسرے کو کہیں گے 10 سے آگے آپ دوسرے 10 میٹرز میں کام کر دیجیے. جی, تو ایسے پروویژننگ کے ہدایت دیے ہیں ہم نے کہ ایسے آپ کر دیجیے, کم سے کم سوشل ڈسٹینسنگ اس سے رہ سکتی ہے. جی, جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں تھوڑی ریلیکسیشنز شروع ہو گئی ہیں, یہاں پر بھی تھوڑی ریلیکسیشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں. جی, ابھی ان حالات میں ڈپارٹمنٹ کے سامنے کیا چیلنجز ہیں, اوور آل کیا چیلنجز ہیں ڈپارٹمنٹ کے سامنے؟ ڈپارٹمنٹ کے دیکھیں, ہمارا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ایکچولی وی آر ریلیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹ, جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہی ہے مین, تو وہی ہے مقصد ہے, ایک تو ان کو روزگار ملے اور جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کی امپروو ہو جائے ہر کسی فرد کی. جی, اب ہم کو یہی ہے کہ احتیاطاً کے لیے ہم نے یہی ایڈوائز کیا ہے ان کو کہ جو بھی ہمارے پاس انسٹرکشنز آ گئے ہیں کہ کووڈ کو لڑنے کے لیے آپ کو اب کام بھی کرنا ہے, مگر آپ گھر میں ہی نہیں رہ سکتے ہیں, اپنے لیے تو اپنا کمانا بھی ہے, اپنے عیال کے لیے آپ کو کمانا ہے, فیملی کے لیے. تو مگر ان پریکاشنز کو آپ ایڈہیئر کر دیجیے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو بھی لیبرر جائے, جو بھی ہمارا جو بندہ ہے وہاں پہ جو کام کر رہا ہے, لیبرر ہو یا ہمارا فیلڈ سٹاف بھی ہو, جو ان کے ساتھ ہو وہ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا ہمارے سرپنچ صاحبان یا پنچ صاحبان ہیں یا BDC چیئرپرسنز ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اپنے صحت کا وہ پہلے خود خیال رکھیں کہ اپنے جو پریکاشنز ہیں یہ میں خود کر رہا ہوں, ایڈہیئر کر رہا ہوں, اور دوسروں کو بھی اسی کے مطابق ان کو وہ ہدایت دیں, پھر یہ انشور کر لے. ہمارا یہی مین مقصد ہے اس ٹائم. اور ہمارے جو سٹاف ہے آفیسز میں, وہاں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم نے ہدایت بھی دیے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ایک تو یہی ماسک کا ہم نے جو کہا ہے, ایک تو مطلب آپ جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہو آفیسز میں وہ 2-3 میٹر ہم نے اس سے زیادہ رکھی ہے, 3 میٹر رکھی ہے ہم نے ڈسٹینسنگ جو ہے, چیئر ٹو چیئر جو ہے. اور جو ریگولیشن ہو لوگوں کا کام کے لیے جو آئیں, تو وہاں پہ بھی ہدایت کی ایک ایک کر کے آ جائیں کہ جمگٹھا نہ ہو, ہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو. اس حساب سے ہم نے ڈائریکشنز بھی دی ہیں, اپنی ہدایت دی ہیں اپنے ڈاؤن بلو جو سٹاف ہیں, یہ آفیسز کا میں کہہ رہا ہوں. اور اویلیبلٹی آف دس جو میں کہہ رہا ہوں, ایک تو ہینڈ واشنگ کے لیے بھی, اور جو ہینڈ واش ہو, ہینڈ سوپ ہو, ایک وہ
اور دوسرا سینیٹائزرس ہوں. ماسک کا تو میں نے کہا ہے, ماسک از the نمبر 1. سر آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کام پر لیبررز کو رکھنے سے پہلے ان کی ایک اسکریننگ ہو جانی چاہیے, اس کے بعد ہی ان کو کام پہ لیا جائے؟ دیکھیں نا, وہ تو ہے ہیلتھ کنڈیشن, وہ آ جائیں چاہیں تو وہ تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ ہے کہ ہر کسی کو پہلے اسکرین ہو کہ وہ کووڈ انفیکٹڈ تو نہیں ہے, وہ تو زیادہ اچھا ہے. مگر اس میں بھی جو فیسلٹیز اتنی ہونی چاہیے گورنمنٹ کے پاس پہلے اس سے پہلے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وہاں سے باہر آئے تو کوارنٹائن کر دیجیے اس کو پہلے, کسی ٹائم تک 7 دن رکھ دیجیے. پہلے 15 دن تھا, پھر پہلے 7 دن رکھ دیجیے. پھر اس کو آپ دیکھ لیجیے کہ اس میں کچھ انفیکشن کی کچھ انڈیکیشنز تو نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر اس کو ایکچولی جو یہ لوگوں کے گاؤں کے لوگ ہیں آلریڈی یہ کنفائنڈ رہے اس دن, تو اٹ از فار گرانٹیڈ, ورنہ ان کے وہ پیدا ہوتے, وہ آثار پیدا ہوتے کہ یہ بیمار ہیں. تو جیسے وہ اتنے دنوں میں, اتنے مہینوں میں اب ان کو وہ آثار نہیں نظر آئے, تو اٹ از فار گرانٹیڈ کہ وہ ٹھیک ہے, تو ہی شوڈ گو فار دا ورک. تھرمل اسکریننگ ایک بہت ہی ایزی وے ہے جو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہیں پر تھرمل اسکریننگ کا کوئی نہیں, ہم نے ابھی نہیں رکھا ہے, تو کر دیں گے, ہم اس میں بھی کر دیں گے. یہ آپ نے اچھی سجیشن دی ہے تھرمل اسکریننگ کے لیے, تو اس میں لیے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا کیا آپ نے تجویز کیا کہ تھرمل اسکریننگ ہم لیبررز کے لیے دیکھیں, دیٹس اے گڈ. کیونکہ اب کی بار جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبررز باہر سے جو آ رہے ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں, اس کے بعد وہ جب گھروں کو جاتے ہیں کچھ تو کوشش کرتے ہیں کہ چھپ کے گھر تک پہنچ جائیں. اکوپمنٹ ہو تھرمل اسکریننگ کے لیے ہو, یہ اچھا سجھاؤ ہے آپ کا. انشاءاللہ ہم اس بارے میں بھی کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. آخر پر کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسج تو میں نے یہی آلریڈی دی کہ آپ کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اپنی امیونٹی تو ہے ہی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امیونٹی رکھی ہے, ہمارے پاس لڑنے کے لیے قوت دی ہے. اب یہی ہے کہ اپنے پاس ہم کو انفیکشن کے لیے اپنے ہم کو پریکاشنز رکھنے ہیں. جو ہدایت دیے ہیں, ڈے ان ڈے آؤٹ ہدایت دیتے ہیں گورنمنٹ, ہم بھی دیتے ہیں اپنے لوگوں کو گاؤں میں کہ آپ ایسے ہی کر دیجئے. ایک تو سپیسنگ اپنے پاس رکھ دیجئے, اپنے پاس ڈفرینس رکھ دیجئے, فزیکل مطلب سپیسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں آپ اس کو. میں فزیکل ڈسٹینسنگ میں سوشل نہیں کہوں گا, میں ایکچوئل رائٹ ٹرم کون سی ہے فزیکل ڈسٹینسنگ. سوشلی تو ہم اکٹھے ہیں یوزلی, سوشلی ہم کو کام کرنا ہے. بالکل صحیح. تو فزیکل ڈسٹینسنگ اپنے رکھیے جو ایز پر دا نارمز ہیں. ہم نے کہا کہ منیمم 2 میٹر رکھنے چاہیے. تو ایک تو وہ ہے, اور باقی جو ہے ہدایت ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سوپ اویلیبل ہونی چاہیے, اور ہینڈ واش آپ ریگولرلی کرتے رہیے. جو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ ہینڈ واشنگ کر دیجیے, پوری طرح کی ہر کسی نوک اینڈ کارنر ہینڈ کو آپ پوری طرح سوپ کر دیجیے, واش کر دیجیے, اور 20 منٹ لگ بھگ آپ پانی ڈالتے رہیے. 20 سیکنڈ تک آپ پانی ڈالیے اس میں. اور انسٹیڈ اس کے علاوہ اور ماسک کا جو ہم نے کہا کہ ماسک پہن کے آپ نکلے باہر. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ تبریز صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے قاضی سرور صاحب, ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کشمیر, جن سے آج ہم نے جانا کہ کس طرح سے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کشمیر کووڈ سے لڑ رہا ہے اور کس طرح سے راحت پہنچا رہا ہے ان مزدوروں کو, ان لیبررز کو جو اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے کاموں پر ڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کرواتا رہتا ہے. امید کرتے ہیں کہ سب جتنے بھی ہمارے مزدور جو طبقہ ہمارا ہے وہ خوش رہیں, آباد رہیں اور اس وبا سے بچے رہیں. لیکن اس وبا سے بچنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں, کچھ ایڈوائزریز ہیں, ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کریں گے, ایڈوائزریز پر نہیں چلیں گے, تو ہم پریشانی میں آ سکتے ہیں, پرابلم میں آ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, اور جو باقی گائیڈ لائنز ہیں, ماسک کا استعمال, ہینڈ واش یا ہینڈ سینیٹائز کرنا, ان چیزوں کا دھیان رکھ کر آگے چلیں. کہیں پر اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیور ہو رہا ہے, گلے میں کوئی خراش ہے, کھانسی محسوس ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو دکھائیں, کیونکہ آپ کے احتیاط سے آپ کی پوری فیملی بچی رہے گی. آپ کی فیملی بچے گی تو پورا علاقہ بچا رہے گا. کوشش کریں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں, انشاءاللہ زندگی خوشگوار بیتے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمارے میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.